बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा बाप याश किस्म का आदमी था। बीवी के होते हुए भी बाहर की औरतों में दिलचस्पी लेता। मेरी माँ हर वक्त उसे बददुआएं देती कि मेरा सब्र तुझे खा जाएगा। मेरी तरफ देख कर कहती, तेरे गुनाहों का कफारा तेरी बेटी अदा करेगी। तो अपनी आंखों से देखेगा मगर कुछ न कर पाएगा। तब मैं छोटी थी, मुझे माँ की बातों की समझ ना आती। एक दिन मेरी माँ फौत होगी और मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली। जब मैं 18 साल की हुई तो मेरी सौतेली माँ ने मुझे एक खूबसूरत जोड़ा पहनने को दिया। हालांकि मैं इतनी भी छोटी नहीं थी कि मुझ पर यूं मेहरबानी निछावर कर रही है। इसका रवैया मुझसे वैसे ही था जैसा कि अमूमन सौतेली माओं का होता है। घर के सारे काम काज मुझसे करवाती और खाना भी पेट भर कर ना देती। लेकिन आज न जाने मुझ पर इतनी मेहरबान क्यों हो रही थी। एक नया कीमती जोड़ा मुझे दिया। इस लिबास में तो मेरा रूप चमक रहा था। मुझे लगा कि शायद मेरी सौतेली माँ के दिल में मेरे लिए अब रहम आ गया हो। हम शायद किसी शादी की तकरीब में जा रहे हैं, क्योंकि मेरा लिबास इतना ही फैंसी था जैसे शादी पर पहना जा सके। लेकिन हैरत मुझे इस बात की हुई, जब पहले मेरी माँ ने मुझे अपने साथ कभी कहीं लेकर नहीं गई थी, हमेशा खुद ही जाया करती थी। मेरे लिए सिर्फ इस घर की चार दीवारी और घर के काम ही हुआ करते थे। मैं खुशी खुशी तैयार हो गई तो मेरी माँ ने मुझे बुर्का पहनने को कहा। मैंने पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो कहने लगी, बहुत ख़ास जगह पर, बस जल्दी करो, देर हो रही है। मैंने बुर्का पहना और अपनी माँ के साथ बाहर निकल आई। हम पैदल ही चलने लगे। रात के 10 बजे का वक्त था। अम्मा मुझे कब्रिस्तान के रास्ते से लेकर जाने लगी। मैंने अम्मा से पूछा कि हम इस तरफ से क्यों जा रहे हैं, यहाँ तो बहुत सन्नाटा है। वो गुस्से से कहने लगी, चुप रहो। जैसे ही हम कब्रिस्तान से चंद कदम आगे बढ़े, मेरी माँ वहाँ रुकी और अपनी कलाई पर पहनी घड़ी देखने लगी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। इस वक्त इस गली में इतना सन्नाटा था कि मेरा दिल सूखे पत्ते की तरह कांप उठने लगा। इस कब्रिस्तान से बहुत खौफ महसूस होता। फिर यकायक कुत्ते के भौंकने की अजीब व गरीब आवाज़ें आने लगी। मेरा दिल दहल गया। मेरे मुंह से बेइख्तियार हल्की सी छींक बरामद हुई। मेरी माँ ने मुझे घूर कर देखा। मैं बुरी तरह लर्ज गई थी। मुझे अभी तक ये नहीं मालूम था कि हम यहाँ क्यों खड़े हैं। अम्मा मुझे यहाँ क्यों लाई है। तेज़ रोशनी मेरी आंखों में पड़ी थी। जैसे वो गाड़ी हमारे पास आकर रुकी तो जान निकल गई। मैं डर ही गई थी कि कोई डाकू ना हो गया। ऐसे सन्नाटे वाली जगह पर तो वारदात का होना आम सी बात थी। मैं पीछे हट गई। मैं पहले ही डरपोक किस्म की लड़की थी। मैंने अपनी माँ की तरफ देखा तो वो गाड़ी को देखकर मुस्कुराने लगी। मुझे अम्मा की मुस्कुराहट अजीब सी लग रही थी। गाड़ी का फ्रंट दरवाज़ा खुला और फिर एक भरपूर जसामत का आदमी, उम्र 40 के लगभग थी, इसने मेरी तरफ देखा। इसके बाद मेरी अम्मा की तरफ देखने लगा। अम्मा ने इसे सलाम किया। इसका मतलब था कि वो मशकूक देखने वाला शख्स अम्मा को जानने वाला था। मैं इस वक्त डर गई थी जब अम्मा ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे आगे की तरफ बड़ी सख्ती से धकेला और इस शख्स से कहने लगी, इसे अपना ही माल समझो, मेरी बेटी है, इसे ले जाओ, बाकी बात मैं तुमसे फ़ोन पर करूँगी। अम्मा की बात सुनकर मेरे औसां खता हो गए। मेरा दिल इस वक्त अनजाने से अंदेशों में डूबने लगा। मैंने अपना हाथ अम्मा के हाथ से खींचा और पीछे हटकर घबरा कर बोली, मुझे किसी के साथ कहीं नहीं जाना। मुझे घबराहट का बहुत एहसास हो रहा था। मेरी अम्मा ने मुझे गुस्से से आंखें फाड़ते हुए देखा और मेरा हाथ पकड़कर मुझे इस गैर शख्स की जानब पूरी कुव्वत से धकेला। मैं लड़खड़ा कर बोली, वो शख्स जो मुझे देख कर कमीनी सी हंसी हंसने लगा, मुझे अपने पूरे वजूद में करंट सा लगा था। इससे पहले कि मैं इस शख्स से पीछे हटती, उसने मुझे अपने बाजों से पकड़ा और गाड़ी की पिछली नशिस्त पर धकेल दिया। गाड़ी के पीछे भी एक शख्स मौजूद था जो नकाब पहने हुआ था, जिसने फौरन मेरे नाक पर एक तेज़ खुशबू का रुमाल रखा और मैं भी होश हो गई। मेरे हाथ पांव बेजान से होने लगे। चंद ही लम्हों में मुझे गाड़ी में बैठे आदमी का चेहरा धुंधला दिखाई देने लगा। दोबारा जब मुझे होश आया तो जहाँ मैं थी वहाँ एक कुशादा सा कमरा था। कमरे में तेज़ रोशनी थी। मेरा सर बुरी तरह भारी हो रहा था। मुझ पर इस कदर गुनूदगी का गलबा था कि मैं आंखें भी नहीं खोल पा रही थी। बामुश्किल मैंने आंखें खोली तो वही गाड़ी वाला शख्स मेरे पास बैठा खबासों से मुस्कुरा रहा था। मैंने एक हाथ से इसे अपने चकराते हुए सर को पकड़ा और दूसरे हाथ के सहारे में उठकर बैठ गई। वो शख्स मुझे बड़ी तेज़ नज़रों से देख रहा था। इसकी नज़रें मेरे वजूद से आर पार हो रही थी। वो शख्स मुझे देख कर कहने लगा, तुम्हारी माँ ने तुम्हारी तारीफ बहुत कम की थी। तुम तो मेरी सोच से भी ज़्यादा खूबसूरत हो। अपने जहन को मैंने होश में लाने की पूरी कोशिश की, लेकिन मेरा वजूद मेरा साथ देने को तैयार न था। मैं चाह रही थी कि इस शख्स को धक्का देकर वहाँ से भाग जाऊँ। इसकी नज़रें, इसकी बातें मुझे बुरी लग रही थी। इसके इरादे यकीनन अच्छे नहीं थे। वो शख्स मेरे करीब आने लगा तो मैंने इसे पीछे की तरफ धक्का दिया। वो गुस्से से मुझे कहने लगा कि तुम्हारी माँ ने पूरा 1 लाख लिया है तुम्हारा। अगर तुमने कुछ भी चालाकी की तो पछताना तुम्हें ही पड़ेगा।
یہ سن کر تو میرے ہوش اڑنے لگے، میں رونے لگی۔ میں نے کہا میں ایک شریف لڑکی ہوں، میرا باپ پیسے کمانے دوسرے ملک گیا ہے، خدا را مجھ پہ رحم کریں، مجھے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے بس میرے گھر چھوڑ دو۔ میں ہاتھ جوڑے منتیں کرنے لگی، لیکن اس بار میری کسی التجا کا کوئی اثر نہ ہوا۔ صبح سے میں بے تحاشا رو رہی تھی۔ اس وقت میں کمرے میں اکیلی اجڑی اپنی عزت کا ماتم کر رہی تھی۔ ایک لڑکی کے لیے سب سے قیمتی چیز اس کی عزت ہوتی ہے۔ میں ایک باعزت ماں کی بیٹی تھی، اگر وہ آج زندہ ہوتی تو مجھ پر یہ ظلم کبھی نہ ہوتا۔ مجھے اپنے باپ سے اس وقت اتنی نفرت محسوس ہو رہی تھی کہ اگر وہ میرے سامنے ہوتا تو شاید اس کو قتل کر دیتی۔ میرا باپ بھی شرابی تھا، زیادہ وقت باہر کی عورتوں کے ساتھ گزارتا، کچھ خاص کماتا بھی نہیں تھا۔ میں اس وقت 10 سال کی تھی جب شراب کے نشے میں دھت گھر پر لوٹا تھا۔ میری ماں لوگوں کے کپڑے سلائی کر کے گزر بسر کرتی تھی۔ اگلے روز جب میرے باپ کو نشے کی طلب ہونے لگی تو وہ میری ماں سے پیسے مانگنے لگا۔ جب میری ماں پیسے دینے سے انکار کرتی تو وہ میری ماں کو مارنے لگتا۔ جس دن اسے شراب نہیں ملتی وہ پاگل سا ہونے لگتا۔ اماں نے کہا میں اب ایک پائی بھی نہیں دوں گی۔ میرے باپ نے غصے سے سلائی مشین کے پاس پڑی کینچی اٹھائی اور میری والدہ کے سر پر ماری۔ میری والدہ کے سر سے خون کے فوارے چھوٹ پڑے۔ میں اس وقت ان دونوں کی لڑائی سے ڈری سہمی کھڑی تھی۔ میرے سامنے میری ماں تڑپ رہی تھی، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور میں چونک سی کے سامنے وہی شخص کھڑا تھا جس کی شکل سے مجھے نفرت ہونے لگی تھی۔ مجھے روتا دیکھ کر بولا، رونا دھونا بند کر، چل تجھے تیرے گھر چھوڑو۔ میری تو رات بھی تم نے برباد کر دی، تم نے تو گاہ کو خوش تک نہیں کیا۔ میں اپنی سوچوں سے باہر نکلی تھی، اپنی اجڑی ہوئی حالت کے ساتھ کسی ٹوٹے پتے کی طرح اس کے پیچھے چل پڑی۔ پورے راستے روتی رہی۔ میرا قصور کیا تھا؟ میں نے کس بات کی سزا پائی؟ کاش کہ میرا باپ میری ماں کے ساتھ مجھے بھی جان سے مار ڈالتا۔ میری آنکھوں کے سامنے پھر سے وہی منظر گھومنے لگا جب میری ماں بے جان سی ہو کر زمین پر گر چکی تھی۔ میرا باپ بھی اب بری طرح گھبرا گیا تھا۔ اپنے شراب کا نشہ پورا کرنے کے لیے اسے احساس تک نہ تھا کہ اس نے کیا کیا۔ سب سے پہلے تو میری بے تحاشا چیخوں کو میرے باپ نے اسی خون سے بھرے ہاتھوں سے بند کیا۔ کہنے لگا، اپنی آواز بالکل بند کر لو ورنہ تمہارا گلا دبا دوں گا، خبردار جو تمہارے منہ سے ذرا بھی آواز نکلی۔ میں اپنے باپ کا سخت لہجہ سن کر گم سم ہو کر سسکیاں بننے لگی۔ میں نے ہونٹوں کو سختی سے پیچ لیا تاکہ میرے منہ سے آواز نہ نکلے۔ میرے بس آنسو ہی بہہ جا رہے تھے۔ گاڑی جھٹکے سے میرے گھر کے سامنے رکی۔ میں گاڑی سے نیچے اتری تو اس آدمی نے میرے ہاتھ میں 1 لاکھ کی رقم دے دی۔ کہنے لگا، یہ اپنی ماں کو دے دینا۔ میں نے اپنے بے جان ہاتھوں سے پیسے پکڑے اور نیچے اتر آئی۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو میری ماں نے دروازہ کھولا۔ میرے ہاتھ میں پیسے دیکھ کے اس کی آنکھیں چمک گئی۔ اسے میری حالت پہ ذرا ترس نہ آیا۔ میں کون سی اس کی سکی بیٹی تھی؟ میں مرے مرے قدم اٹھا کر اندر چلے گئی، سیدھا اپنے کمرے میں جا کر اپنی چارپائی پر بے جان وجود لے کر لیٹ کے میرے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ میری ماں مجھ سے کتنا پیار کرتی تھی، کہتی تھی میری بیٹی شہزادی، اور میری دوسری ماں کا رویہ مجھ سے پہلے دن سے ایسا تھا، وہ مجھ سے سارے کام کرواتی، بس ایک رات میری ہوتی جس میں آنکھیں بند کر کے میں اپنے خوبصورت خوابوں میں چلی جاتی، سوچتی کہ ایک نہ ایک دن میری شادی ہو جائے گی، میری زندگی کی آزمائش بھی ختم ہو جائے گی، میرا بھی کوئی گھر ہوگا، ایک پیار کرنے والا شوہر ہوگا۔ لیکن رات کو میری ستیلی ماں نے چند سکوں کی خاطر وہ میرے خواب بھی کسی درندے انسان کے حوالے کر دیا، جس نے بڑی بے دردی سے میرے خوابوں کو نوچا۔ وہ شوہر تو نہیں تھا جو مجھ سے نرمی کا برتاؤ کرتا، وہ تو میرا گاہک تھا۔ مجھے اپنے آپ سے، اپنے وجود سے، یہاں تک کہ اپنی پیدائش سے بھی گھن آ رہی تھی۔ کاش کہ میں پیدا ہوتے ہی مر جاتی۔ مجھے اپنی قسمت پہ اتنا رونا آیا کہ میرا تکیہ میرے آنسوں سے بھیگ گیا۔ روتے روتے میری آنکھ لگی جب مجھے کسی نے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ میری ماں میرے سر پر کھڑی تھی، کہنے لگی، مہارانیوں کی طرح کیسے سو رہی ہے، اٹھو گھر کا کام کرو، ناشتہ بناؤ، بھوک لگی ہے۔ پہلی بار میں نے اپنی ستیلی ماں کی بات کو نظر انداز کیا، اسے دیکھ کر چلا کر بولی، تجھے صرف پیسوں کی بھوک ہے، تیرے لیے نوٹ لائی ہوں، اگر مجھے جگانے کی کوشش کی تو میں سارے لحاظ بھول جاؤں گی۔ پہلی بار میں نے اس عورت سے سخت لہجے میں بات کی، ورنہ میں اس کے سامنے آنکھ تک نہیں اٹھاتی تھی، کسی بات کا جواب نہ دیتی تھی، سارے کام چپ چاپ کر لیتی۔ لیکن انسان بھی برداشت کی ایک حد ہوتی ہے، سہ سہ کر اس وقت اس پر ایسا آتا ہے کہ اس کی برداشت کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے۔ میرا بھی صبر جواب دے چکا تھا۔ میں دوبارہ سے سو گئی۔ شام کو اٹھ کر اپنے کھانے کے لیے کچھ بنایا، کھا کر میں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ مجھے بچپن کا وہی منظر یاد آنے لگا۔ میرے باپ نے مجھے ایک کونے پر ڈرا دھمکا کے بٹھا دیا اور پھر جلدی سے اپنے کپڑے بدلے، اپنا منہ ہاتھ دھویا۔ اس کے بعد یہ شور مچا دیا کہ میرے گھر میں چور آئے تھے۔ میں دیکھ رہی تھی سب کے سامنے وہ یوں رو رہا تھا جیسے سچ میں اسے میری ماں کے جانے کا دکھ ہو۔
مجھے اپنے باپ سے اسی دن سے نفرت ہوگی، میں ان سے بات چیت بھی نہیں کرتی۔ میری ماں کی قبر کی مٹی بھی نہیں سوکھی تھی، میرا باپ شرابی اور عیاش اس عورت کو بیاہ کر لے آیا جو اسی طرح سے بے حس اور بے رحم تھی۔ کم عمری میں ہی میں نے سارے گھر کے کام کرنے شروع کر دیے تھے، کیونکہ بن ماں کی بچیاں ہمارے معاشرے میں یتیم ہو جاتی ہیں، اور میرا باپ تو پہلے ہی میرے ساتھ نہ تھا۔ میری ماں کے ساتھ میرا باپ بھی مر چکا تھا، اس لیے یہاں کوئی ایسا نہیں تھا جو مجھے اپنے سینے سے لگاتا۔ میں ایک غلام تھی، سوتیلی ماں کو صرف کام سے غرض تھی۔ میں بھوکی ہوں یا نہ، میرے کپڑے ہوں یا نہ، کوئی پرواہ نہیں کسی کو، مجھے بس کام کرنا تھا۔ اسکول سے آتے ہی خود ہی کاموں میں لگ جاتی۔ 10ویں جماعت کے بعد میری اماں نے میرا اسکول بھی چھڑوا دیا۔ میرا باپ گھر کا خرچہ ماں کو نہیں دیتا تھا، اس لیے گھر میں ہر وقت لڑائی رہنے لگی۔ پھر میرا باپ اپنے دوست کے ساتھ دبئی کام کرنے چلا گیا۔ اگلے ہی ماہ اس نے پیسے بیچنا شروع کر دیے۔ میری ستیلی ماں ایک لالچی عورت تھی، دیکھ کر اس کی آنکھیں چمکنے لگی تھی۔ اکثر پورا پورا دن وہ باہر رہتی، شام کو ہی گھر لوٹتی تھی، اور جب گھر آتی تو اس کے ہاتھ میں نوٹ ہوتے جنہیں وہ گن کر اپنے کمرے میں رکھ دیتی تھی۔ وہ پورا دن کہاں گزارتی، کیا کرتی، مجھے کچھ نہیں خبر تھی۔ جیسے کوئی عورت آ جاتی تو اسے وہ کہتی کہ میں سارا دن ایک فیکٹری میں کام کرتی ہوں۔ میں سوچتی کہ ایسی کون سی فیکٹری ہے جو اپنے ورکرز کو ایک دن کی اجرت ہزاروں نوٹوں سے بھرے پرس دیتی ہے، لیکن میری ماں کے رونے سن کر پڑوسن کی اکثر عورتیں کچھ نہ کچھ پیسے اس کے ہاتھ میں رکھ کر جاتی تھیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ اتنا پیسہ اس عورت نے کیا کرنا ہے۔ یہ راز تو مجھ پر اب کھلا کہ وہ کوئی فیکٹری نہیں جاتی جہاں اس عورت نے مجھے بھیجا تھا، وہ میری ماں کے گاہک تھے۔ وہ ایک بد کردار عورت تھی۔ رات کو میرے کمرے کا دروازہ بجنے لگا تو میں سوچوں کے تسلسل سے باہر نکلی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے میری ماں مجھے بہت غصے سے دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی، جو باہر تیرے لیے گاڑی آئی ہے اور آج ان کے ساتھ اچھے سے پیش آنا، ورنہ میں تیرا خون پی جاؤں گی۔ وہ مجھ سے بڑے سخت لہجے میں بولی، لیکن میری روح کا زخم ابھی تازہ تھا، میں اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ میری بات سن کر وہ آگ بگولا ہوگی، میرے بال نوچ کر مجھے چارپائی پر گرایا اور ایک بیلٹ ہاتھ میں پکڑ کر مجھے مارنے لگی۔ کہنے لگی، میرے سامنے زبان چلاتی ہے۔ وہ بڑی سخت دل عورت تھی۔ اس عمر میں بھی اس کی صحت کا رشک تھا کہ میں جوان ہونے کے باوجود اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ میرے پورے وجود پر بیلٹوں کے نشان پڑ چکے تھے۔ وہ خود بھی مجھے مارتے ہوئے ہانپنے لگی، مجھے بازو سے دبوچ کر پکڑ کر کمرے سے باہر لے آئی۔ وہ شخص باہر ہی کھڑا تھا۔ میری ماں نے مجھے پیروں کے پاس جا کر پھینک دیا۔ میرے پورے وجود میں جلن سی محسوس ہو رہی تھی، میں تڑپنے پر مجبور تھی۔ میری ماں نے اس شخص سے کہا، یہ خرافات جوتے کی زبان سمجھتی ہے، اگر زیادہ نخرے کرے تو مار مار اس کا دماغ درست کر دینا، اپنی اوقات بھول بیٹھی ہے۔ میرا جی چاہتا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ اس شخص نے مجھے بازو سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے مجھے باہر لے گیا، مجھے گاڑی کی پچھلی نشست پر کسی فالتو سامان کی طرف پھینکا اور اپنے ساتھ کسی گھر میں لے گیا۔ پھر مجھے کمرے میں لے جا کر کہنے لگا، آج میں نے نخرے دکھائے تو سوچ لے، میری مار تو سہ نہیں پائے گی۔ میں نے اس بار کچھ نہیں کہا۔ سب سے مشکل کام ہوتا اپنے دل کا قتل کرنا، اپنے ہاتھوں سے اپنے ضمیر کا گلا دبانا، اس کے بعد کچھ بھی مشکل نہیں رہتا۔ میں نے خود کو حالات کے حوالے کر دیا۔ صبح جب مجھے وہ شخص واپس چھوڑنے آیا تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے قبرستان کے پاس اتار دے۔ اس نے مجھ سے کچھ نہیں کہا اور گاڑی قبرستان کے پاس روک دی۔ میں گاڑی سے اتر کر قبرستان کے اندر چلے گئی، اپنی ماں کی قبر پر جا کر بیٹھ گئی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کہنے لگی کہ مجھے کیوں اکیلا چھوڑ کر چلی آئی، کس کے سہارے مجھے اس وحشی جانوروں کو سونپ گئی ہو جو انسانی روپ دھارے مجھے کسی بے جان گوشت کے ٹکڑے کی طرح نوچتے ہیں۔ اماں، میں تو تمہاری شہزادی تھی، کیوں تم مجھے ظالم دنیا کے حوالے کر گئی؟ دیکھ تیرے بعد تیری شہزادی کیسی بکاؤ مال بن کے رہ گئی۔ مجھے اس بے حس دنیا میں نہیں رہنا۔ میں اپنی ماں کی قبر پر تڑپ کر رو رہی تھی، ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ پھر وہی خیال آیا کہ میری ماں کے دل سے بددعائیں نکلی تھیں کہ میرے باپ کا کیا، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ مجھے ایک ایک لفظ یاد آنے لگا۔ اس سوچ نے تو میری روح تک گائل کر دی کہ اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں تھا، لیکن پھر یہ خیال آنے لگا کہ میری ماں تو ماں تھی، مجھے بددعا کیسے دے سکتی تھی؟ اس نے ویسے ہی کہا دیا ہوگا۔ میں بہت دیر تک اپنی ماں کے پاس بیٹھی رہی اور روتی رہی، نہ جانے ان سے کیا کیا باتیں کرتی رہی۔ پھر یہ سوچا کہ اچھا ہے اماں پہلے ہی مر گئی، ورنہ مجھے اس حال میں دیکھتی تو شاید سہن نہیں پاتی۔ پھر مجھے اپنے نانا نانی پر غصہ آنے لگا، کیا سوچ کر انہوں نے میرے ماں کو ایک شرابی کے حوالے کیا۔ ہم بیٹیوں کی شادیاں کرنے سے پہلے کیوں چھان بین نہیں کرتے؟ ایک غلط فیصلے کا خمیازہ پوری نسل کو بھگتنا پڑتا ہے۔
میں یہی سوچوں میں گم تھی جب مجھے بازو سے کسی نے پکڑا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو میری سوتیلی ماں مجھے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی، کب سے تیری راہ تک رہی ہوں اور تو اپنی ماں کی قبر پر بیٹھی ہے۔ میں نے اسے مسکراہٹ سے کہا، میری راہ نہیں تک رہی تھی، پیسوں کی راہ تک رہی تھی۔ تجھے پیسوں کی بھوک ہے۔ میں نے پیسے اس کے منہ پر دے مارے اور قبرستان سے نکل کر گھر پہنچی۔ میں نے اپنے دل اور ضمیر کا گلا اپنے ہاتھوں سے گھونٹ لیا تھا، اس لیے اب میرے لیے گناہ کرنا مشکل نہیں تھا۔ میں گھر سے بھاگ بھی جاتی تو کوئی عزت کی زندگی نہیں ملتی۔ ایسے بھیڑیے سے دنیا بھری پڑی ہے، جب کسی بھوکے کتے کی طرح ہم جیسی بے بس اور مجبور لڑکیوں پر نظر لگائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ کب ہم ان کے ہاتھ لگیں اور اپنا مقصد پورا کر کے ہمیں موت کے گھاٹ اتار دیں۔ میں اب روز جانے لگی تھی، روز اپنی لالچی ماں کا منہ پیسوں سے بھرنے لگی۔ میں نے اپنی سوتیلی ماں کے ہاتھ میں پیسہ کبھی نہیں دیا، بلکہ ہمیشہ اس کے منہ پر پھینکا۔ لیکن میری ماں کو شاید پیسے کی اتنی ہوس تھی کہ ایک دن اس شخص نے نوٹوں سے بھرا بیگ میری ماں کو دیا اور مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ میں 2 ماہ اس کے پاس رہی۔ اس کے گھر پر مختلف قسم کے مرد آتے جس سے وہ پیسے وصول کرتا۔ ایک دن وہ مجھے اپنے ساتھ دبئی لے گیا۔ کام تو وہی تھا، بس جگہ بدل گئی۔ مجھے صرف ہوٹل کا نام اور کمرہ بتا دیا گیا اور میں وہاں پہنچ جاتی۔ ایک بار میں ایک ہوٹل کے کمرے میں گئی تو میرے پیروں کے نیچے زمین نکل گئی، جسے حیرت کا جھٹکا مجھے لگا جیسے ہی سامنے والا شخص کو لگا۔ وہ میرا باپ تھا، جس کے دل کو بہلانے کے لیے میں وہاں آئی تھی، لیکن چونکہ میں نے اپنے ضمیر کو مار ڈالا تھا، اس لیے سامنے والا شخص میرے لیے صرف گاہک تھا۔ اسے دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو نہیں آئے تھے۔ میرا بے پاک سا لباس اور انداز دیکھ کر میرے باپ کی نظریں شرم سے جھک گئی تھیں۔ میں نے گہری سانس لی، سامنے چھوٹے شیشے کی ٹیبل پر رکھی شراب کی بوتل سے گلاس میں شراب ڈالی اور شراب کا گلاس لے کر اس کے سامنے کیا۔ وہ مجھے دیکھنے لگا، کہنے لگا، تم یہاں کیسے؟ یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ میں نے کہا، یہ سب باتیں چھوڑو صاحب، اور شراب کی قیمت ہمیشہ میں نے ہی تو بھری ہے، کبھی اپنی ماں کی موت کی صورت میں اور کبھی اپنی عزت کی نیلامی کی صورت میں۔ آپ کی بیوی نے میری اچھی قیمت وصول کی ہے۔ اب نہ تو میری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اور نہ ہی میرے لہجے میں کوئی شکوہ ہے۔ میں اپنے باپ کے اور قریب ہوگی۔ وہ یکدم سے میرے پاس سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ کسی کی کوئی بد دعا یاد آ گئی ہے کیا؟ میرا باپ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس خبیث عورت نے تجھے بیچ دیا۔ مجھے تو کہہ رہی تھی کہ تیری بیٹی اپنے یار کے ساتھ بھاگی۔ میں اپنے باپ کو روتا دے کر ہنسنے لگی۔ میں نے کہا، بھول جاؤ کہ میں تمہاری بیٹی ہوں۔ آج میرے ہاتھ سے شراب پی کر دیکھو، آپ کو بھی کبھی شراب اتنی اچھی نہیں لگی ہوگی جتنی آج بیٹی کے ہاتھ سے لگے گی۔ میں ایک بار پھر شراب اپنے باپ کے منہ کے پاس لے گئی تو وہ لرزنے لگا، جیسے اس بار کوئی آسمانی بجلی گری ہو۔ وہ ہاتھ باندھ کر مجھ سے معافی مانگنے لگا۔ جہاں اس نے بہت دولت کمائی تھی، اس لیے اس نے میری قیمت دے کر مجھے آزاد کروا دیا۔ میری سوتیلی ماں کو طلاق بھی دے دی، اسے پولیس کے حوالے بھی کر دیا۔ میں اپنے باپ کے پاس ہی رہتی ہوں۔ شراب بھی چھوڑ چکا ہے، سب گناہوں سے توبہ بھی کر چکا ہے۔ دن رات مصلے پر بیٹھا اللہ کے سامنے روتا رہتا ہے۔ میرا خیال بھی بہت رکھتا ہے، لیکن مجھے آج بھی اس سے نفرت ہے، کیونکہ اب بھی میرے دل میں میرا اختیار نہیں ہے۔